कराची मेट्रोपॉलिटन कोऑपरेशन के लिए, जो कि उसका भी अपना आपको पता है वो भी ज़रूरी है। इसी तरीके से इंशाअल्लाह ताला हमारा ये कोशिश है कि कराची में जो पब्लिक स्पेसेस है, अवाम के लिए जो जगह है, वो ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रोवाइड करें। एक खेल के मैदानों की सूरत में, दूसरा जो पीपल्स स्क्वायर का कॉन्सेप्ट हमने इंट्रोड्यूस किया है, और फिर इस किस्म की जो पार्क्स है, जो सफारी पार्क्स है, इस किस्म की सूरत में हम वो ओपन स्पेसेस दें, वो पब्लिक स्पेसेस दें जो यहाँ के रहने वाले को वो एंजॉय कर सकते हैं। हर सिटी को अगर आपने उसको एक लिवेबल सिटी बनाना है तो एक बेसिक कंपोनेंट पब्लिक स्पेसेस होते हैं जिसमें आम लोग आ सकते हैं, अवाम आ सकते हैं, उसका फ़ायदा हो सकता है, और उसके साथ साथ फिर उसके इर्द गिर्द फिर एक मुआशी एक्टिविटी भी पैदा होते हैं। दुकान चलाने वाले, उनको भी एक सहूलत मिल जाता है। तो ओवरऑल मैं इस प्रोजेक्ट से भी मुतमन हूँ, और जो मेयर साहब का आगे जाके जो प्लान्स है इस शहर के लिए, इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह ताला जैसे इस शहर ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बल्दियाती इलेक्शंस में भी जितवाया, वैसे ही इंशाअल्लाह ताला फरवरी 8 को इस शहर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट देंगे, और जब सूबाई हुकूमत और KMC मिल के काम करेंगे, इंशाअल्लाह ताला उसका फ़ायदा इस शहर के अवाम को होगा। आपका शुक्रिया। चेयरमैन साहब, ये बताएं कि आपने फ़ायदे की बात की। सिंधी में एक कहावत है कि जो है मजदूर करने वाला मजदूरी करे, हलवा खाता है मौलाना। तो आपने यहाँ से लॉन्ग मार्च भी किया, आपने अदम एतमाद भी लाए, 1.25 साल नून लीग को बर्दाश्त भी किया, मगर जब भी इंतखाबात आते हैं तो पंजाब में एक किंग पार्टी आपके सामने खड़ी कर दी जाती है ताकि आपका रास्ता रोका जाए। ये लेवल प्लेइंग फील्ड यही तो नहीं है? आपका सवाल का तो बहुत शुक्रिया। वैसे आप सही कह रहे हो, हमने बहुत मेहनत किया इनको वज़ीर आज़म बनाने में। वक्त का ज़रूरत था, मुल्क के मफाद और कौमी मफाद के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, और वो वक्त की ज़रूरत था। और वक्त की क्यों ज़रूरत है? एक तो मुल्क भर में जो मुआशी बहरान, खारजा सतह पे बहरान और सियासी जमहूरी बहरान था, उसमें हम बेहतरी लाना चाह रहे थे, मगर साथ साथ हमारे ऐसे कुछ इश्यूज थे जो हम रिजॉल्व करवाना चाह रहे थे। आपको मालूम है कि ख़ास तौर पे सिंध के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपोजिशन में रही है। हम मियाँ साहब का जो 2/3 अक्सरियत दिलवाया गया 2013 के बाद, तब भी हम अपोजिशन में थे। खान साहब के दौर में हम अपोजिशन में थे। हमारे सूबे के हकूक़ पे डाके मारे जा रहे थे, वसाइल के लिहाज से हमें तंग किया जा रहा था, यहाँ तक कि हमारा NICVD और NICH को भी छीनने की कोशिश की जा रही थी। तो हमने उनके साथ होते हुए इस चीज़ का ज़रूर फ़ायदा लिया कि चाहे वो हमारा NICVD का हॉस्पिटल्स हो, वो वापस हमारे कब्ज़े में आ चुके हैं, चाहे वो हमारे सैलाब मुतासरीन को मदद दिलवाने की बात हो। उस सिलसिले में इसका फ़ायदा हुआ कि हम वफाक के हिस्से थे। वैसे उससे पहले भी 2020 में भी सैलाब आए थे, उस वक्त तो वफाक की तरफ से हमें बिल्कुल ही कुछ नहीं मिला। दूसरा जो सैलाब आए थे, लोग इस बात पे तबसरा तो कर सकते थे कि किस हद तक और क्या मज़ीद करना चाहिए था, मगर कुछ न कुछ इसका ज़रूर फ़ायदा हुआ कि हम ना सिर्फ वफाक में थे, मगर मैं उस वक्त वज़ीर ख़ारजा था, तो अपना ओहदा को मैं सही तरीके से इस्तेमाल करके पूरे पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन के लिए एक्टिव हो सकता था। तो जहाँ तक नेशनल लेवल की बात है, वहाँ वो इश्यूज़ मैंने आपको बताए। जो लोकल इश्यूज़ हमने एड्रेस करना चाहा वो भी आपने बताए। जहाँ तक किंग्स पार्टी की बात है, वो ना सिर्फ पंजाब में, वैसे मुल्क भर में हर इलेक्शन में किसी न किसी सूरत में सामने आते हैं, मगर इंशाअल्लाह ताला जो अब अगले साल इलेक्शंस होने जा रहे हैं, उसमें किंग्स पार्टी का वही हाल होगा जो हमने 2008 में किंग पार्टी का किया था। एक तरफ तो MQM और नून लीग की सूरत में यहाँ कराची में आपके लिए मसला पैदा किया जा रहा है
دوسری طرف جے یو ہے جو آپ کے اتحادی رہی ہے ماضی میں، وہ لاڑکانہ میں اور کراچی سے باہر آپ کا مقابلہ کرنے آ گئی ہے، کیا کہیں گے؟ آ کے مقابلہ کرے. ویسے میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نواز اور متحدہ قومی موومنٹ کا یا مہاجر قومی موومنٹ کا جو اتحاد بنا ہے وہ ہمیں نقصان کم اور فائدہ زیادہ دے گا. جہاں تک مولانا فیض الرحمان کی بات ہے، مولانا فیض الرحمان صاحب کی سیاست ملک بھر میں ہے، سندھ میں بھی ہے، بلوچستان میں بھی ہے، پختونخوا میں بھی ہے، اور ہم انشاءاللہ ان سے انگیج کرتے رہیں گے اور ساتھ ہم انشاءاللہ تعالی ان سے انگیج کرتے رہیں گے اور الیکشنز بھی ساتھ بھی لڑ سکتے ہیں، ایک دوسرے کے مقابلے بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. چیئرمین صاحب یہ بتائیے گا، آیا یہ جو آپ کی مسلم لیگ نون کی جے یو آئی کے درمیان جو اور آپ کے مطلب الیکشن کے حوالے سے بڑی گرما گرمی چل رہی ہے، اگر آپ کے خلاف راشد محمود سومرو نہ کھڑا ہو، میاں نواز شریف کے خلاف کوئی اور آپ کا کینڈیڈیٹ نہ ہو، اور اسی طرح فضل الرحمان کے سامنے فیصل کنڈی صاحب نہ ہو، تو کیا تصفیہ نہیں ہو سکتا؟ کیا ایک اتحاد کی طرح پی ڈی ایم کی طرح آپ چل سکتے ہیں، آگے نہیں چل سکتے؟ ویسے تو جو آپ سوال کر رہے ہیں وہ پولیٹیکل ایڈجسٹمنٹ، سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ اور الائنس کی بات ہے. اس وقت آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالو کا جو ذہن ہے وہ تو آپ کے سامنے ہے. خیبر سے لے کے کراچی تک پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالو کے ایک ہی مطالبہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی تیر پہ لڑے، ہر کانسٹیٹیوئنسی سے لڑے، مقابلہ کرے، ہم جیت سکتے ہیں. الیکشنز میں ابھی کچھ روز باقی ہے، 1.5 مہینہ باقی ہے، تو آپ نے جب عدم اعتماد کے ذریعے عمران خان کو ہٹایا تھا، اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے اعلان کیا گیا تھا کہ وہ آج کے بعد غیر سیاسی ہو جائیں گے. آپ سمجھتے ہیں آنے والے الیکشن میں وہ غیر سیاسی؟ میرا خیال میں یہ تو ایک سفر ہے جو ہم تو 3 نسلوں سے یہ جدوجہد کر رہے ہیں، اور آگے انشاءاللہ تعالی ہمارا منزل یہی ہے کہ سارے ادارے اپنے دائنے میں رہ کے کام کریں. اس کے لیے ہمیں محنت کرنا پڑے گا، بہت محنت کرنا پڑے گا. انشاءاللہ تعالی آخر ہم یہ جو سیاسی جدوجہد ہے اس میں بھی ہم کامیاب ہوں گے. دیکھو، اس قسم کی جماعتیں کو بنانے کا میرا خیال میں ایک غلط تاثر جاتا ہے. ایک تو کنگز پارٹی کا تاثر تو اپنی جگہ، جو اس سے پہلے نیوٹرلٹی کا سوال مجھ سے پوچھا گیا، اس کے بارے میں جب اس قسم کے پارٹیز کو پیدا کیا جاتا ہے تو غلط ایک میسج جاتا ہے، غلط ایک تاثر جاتا ہے عوام میں، سیاسی حلقوں میں، پوری دنیا میں. مگر ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کے عوام میں جو سیاسی شعور ہے وہ اس حد تک اب بھر گیا ہے کہ ہر الیکشن میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو باغی ہوتے ہیں اپنے جماعتوں سے، ان کو الیکشن میں اس کا قیمت ادا کرنا پڑتا ہے. اور اب جو لوگ اپنے جماعتوں سے بے وفائی کیے ہیں، اب جب وہ الیکشنز میں جائیں گے ان کو اندازہ ہوگا کہ پاکستان کے عوام جب وہ اپنے نمائندے کو منتخب کر رہے ہیں نا، تو اس وقت وہ چاہتے ہیں کہ وہ وفادار ہو، وہ غیرت مند ہو، وہ اپنے جماعتوں کے ساتھ مشکل وقت میں کھڑا ہو. تبھی ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ اگر وہ اپنے جماعت کے ساتھ مشکل وقت میں کھڑے ہیں تو پھر وہ اپنے عوام کے ساتھ بھی مشکل وقت میں کھڑے ہوں گے، چاہے وہ ایم کیو ایم ہو یا وہ پی ٹی آئی ہو. اگر مشکل وقت میں اپنی جماعت کے ساتھ کھڑے نہیں تھے تو یہی وجہ ہے کہ الیکشنز میں ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. قومی مفاد میں حکومت کا ذکر کیا کہ قومی مفاد میں حکومت بنائی گئی تھی. اختر مینگل صاحب اس قومی مفاد کو کہہ چکے ہیں کہ جنرل باجوہ نے حکومت بنوائی تھی. کیا واقعتاً یہ بنوائی تھی، اور کیوں قومی مفاد میں اس طرح کے فیصلے کرنے پڑتے ہیں؟ دیکھو، اب میں اس چیز پہ میں نے یہ مینگل صاحب کو کامنٹ نہیں دیکھا. میں اس چیز پہ زیادہ صرف اتنا ہی کہوں گا کہ جو اس وقت جنرل باجوہ صاحب خود اور ایک پیغام آیا تھا کہ ہم نیوٹرل ہے، وہ اسی نیوٹرل صورتحال میں ہم کامیاب ہوئے. اور جہاں تک جنرل باجوہ صاحب کی بات ہے، ہمارا عدم اعتماد کا
ایک دو دن پہلے، اب یہ ریکارڈ کی بات ہے کہ جنرل باجوہ صاحب نے ہمیں تو بلایا تھا اور ہمیں کہا تھا کہ آپ اپنے عدم اعتماد واپس لیں اور ہم الیکشنز کرواتے ہیں خان صاحب کے لیے. تو اگر ہمیں مدد کر رہے ہوتے تو اس قسم کا ریکویسٹ میرے خیال میں ہمارے پاس نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کو پی ٹی آئی کے دور میں جعلی اکاؤنٹ کیس کا سامنا کرنا پڑا. پی ٹی آئی کا دور سے پہلے جو بھی تھا لیکن بنایا گیا کیسز. جی تمام تر چیزیں یقیناً سیاسی لوگوں کا ہاتھ نہیں ہوگا, کچھ اسٹیبلشمنٹ کا بھی ہوگا, لیکن آپ لوگوں کی جانب سے جس طرح مسلم لیگ نون کی طرف سے جنرل باجوہ جنرل فیض پر الزامات عائد کیے گئے, آپ کی طرف سے نہیں ہے کہ آپ ان کی طرف سے مطمئن نہیں, اٹس ناٹ اباؤٹ مطمئن. ہم اس قسم کی سیاست نہیں کرتے, ہم عوامی سیاست کرتے. ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ مناسب بات ہے کہ جب میں اپوزیشن میں ہوں تو میں کسی ادارے کی طرف اشارہ کروں نام لے کے اور اپنا پاپولیرٹی اس بات پہ بھرانے کی کوشش کروں. چاہے ہم اپوزیشن میں تھے یا ہم گورنمنٹ میں, ہم ایک سیاسی لحاظ سے چلانا چاہتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ آپ اپنا اسپیس آہستہ آہستہ گین کر سکتے ہیں سیاسی اداروں کے لیے, سویلین اداروں کے لیے. مگر جس طریقے سے یہ ایک روایت ڈالا گیا چند پنجاب سے تعلق رکھنے والے سیاستدانوں سے کہ وہ اپنا پسندیدہ آفیسر کے بارے میں زندہ باد یا مردہ باد کے نعرے لگانے شروع کر دیے تھے, میرا خیال میں یہ ایک بری روایت شروع کیا گیا پاکستان کی سیاست میں جو بڑھتا رہا اور اب رکنا چاہیے. صاحب یہ بتائیے گا کہ 8 کو الیکشن ہو رہا ہے یا سلیکشن ہو رہا ہے, کیونکہ یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ الیکشن ہو رہا ہے یا نہیں. انشاءاللہ 8 کو ہم الیکشن کروائیں. چیئرمین صاحب, آپ جیسے جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں, کیا پی ٹی آئی کو موقع دیا جائے گا, ان کو لڑنے کے لیے ٹف ٹائم دیں گے آپ؟ جمہوریت تو کا نام ہی یہی ہے کہ سب کے پاس یہ حق ہے کہ عوام کے سامنے آئیں اور عوام سے یہ ریکویسٹ کریں کہ ان پہ اعتماد کرے, ان کو ووٹ دے. جہاں تک پی ٹی آئی کی بات ہے, وہ تو کل تک جمہوریت میں یقین نہیں رکھتے تھے, نہ آئین میں یقین رکھتے تھے. تو اب ان کو یہ خیال آیا ہے کہ آئین بھی کوئی چیز ہے اور جمہوریت بھی کوئی چیز ہے. میرے خیال میں یہ پی ٹی آئی کی سیاسی سفر میں ان کے لیے ایک ٹیچبل مومنٹ ہے اور بہت کچھ سیکھنے میں ان کو اب ملے گا. چیئرمین صاحب یہ فرما دیجیے کہ آپ جب وزیر خارجہ تھے تو آپ نے افغانستان کا بھی دورہ نہیں کیا, اور اب جو نگرانوں نے جو ہارڈ پالیسی اپنائی ہے, تو کیا وہ آپ کے ہی کچھ وہ مطلب اس کو اپنایا ہے, یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نگران یہ جو کی ہے پالیسی بڑی درست ہے؟ دوسرا یہ سر, پی ڈی ایم جب تھی تو اس وقت بھی اسٹیبلشمنٹ یہی تھی جو آج ہے, اس میں اور اس وقت میں کیا فرق دیکھ رہے ہیں آپ؟ جہاں تک افغانستان کے حوالے سے جو ہمارا پالیسی ہے, جب پی ڈی ایم حکومت تھی ہمارے اعتراضات تھے, ہمارا شکایتیں تھے, لیکن ہم انگیج رکھتے تھے. افغانستان تو میرا جو منسٹر آف اسٹیٹ ہے ربانی کھر صاحبہ, وہ خود پہنچی تھی یہاں پاکستان میں. ہم نے اسلام آباد میں نہ صرف پاکستان اور افغانستان کے درمیان ایک ڈائلاگ رکھا, مگر ایک ٹرائی پارٹائی ڈائلاگ بھی رکھا, جہاں ہم چین کا وزیر خارجہ اور افغان کا وزیر خارجہ بھی ہم ساتھ تھے, تاکہ ہم اس قسم کے مسائل کو ساتھ مل بیٹھ کے اس پہ تبصرہ بھی کر سکتے تھے, ایک دوسرے کے سامنے اپنے شکایتیں رکھ سکتے تھے. میرا خیال میں مزید انگیجمنٹ کا تو ضرورت ہے. جہاں تک آج کی پالیسی ہے, مجھے اس میں وہ کلیئرٹی نظر نہیں آ رہا. ہمیں میرا خیال میں افغانستان کے جب ہم بات کرتے ہیں تو سختی ہمیں طریق طالبان پاکستان کے ساتھ کرنا چاہیے, سختی ہمیں دہشت گردوں کے ساتھ کرنا چاہیے. میں جو یہ اب جو حملے کر رہے ہیں ہمارے ادارے پہ, ہمارے پولیس انسٹیٹیوشنز میں, ان کے پیچھے جانا چاہیے, اور عوام میں اور دہشت گردوں کے درمیان ایک فاصلہ ہونا چاہیے, ایک ہمیں درار پیدا کرنا چاہیے. اور اگر ہر جگہ سختی ہوگا تو شاید اس ٹارگٹ پہ آپ مشکل سے آپ اس ٹارگٹ پہ عمل درآمد کر سکیں گے. یہ بتا دیجیے گا چیئرمین صاحب, نون لیگ نے سندھ میں ایک بیوروکریٹ کو سندھ کا صدر بنایا جس نے ماضی میں پیپلز پارٹی پر آپ کے والد صاحب پر مقدمات درج کیے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں جو مقدمات درج اس وقت کیے گئے
वो जिन्हें आज ओहदा दिया गया, ये सारा क्या चक्कर? میرا خیال میں اس سے یہ تو پیغام جا رہا ہے اس فیصلہ سے کہ تب بھی وہ ساتھ تھے اور آج بھی وہ ساتھ تھے، تو شاید پھر پاکستان پیپلز پارٹی کو اس بات پہ سوچنا چاہیے کہ جو ہم کہتے تھے کہ عمران خان صاحب نے صدر زرداری کو، فریال تالپور صاحبہ کو جیل بھیجا، تو ضرور خان صاحب کے دور میں جیل بھیجا گیا، لیکن کیس بنانے والا تو آج نون لیگ کا صدر ہے۔ اچھا یہ بتا دیں کہ لاڈلے پیدا کرنے کا جو عمل تھا وہ اب ختم ہو افغانیوں گیا کے حوالے سے جو اس وقت پالیسی جاری ہے، بے دخل کیا جا رہا ہے افغانیوں سمیت غیر ملکی غیر قانونی طریقے سے یہاں پہ رہ رہے ہیں، ان کو واپس جو بے دخل کیا جا رہا ہے، تو اس پارٹی کا کیا؟ دیکھو، پاکستان پیپلز پارٹی قانون کا عمل درآمد کا مخالفت نہیں کر رہی، مگر پاکستان پیپلز پارٹی ہیومن رائٹس پہ بڑا شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے ہمیں ہیومن رائٹس کا خیال رکھنے کا سبق سکھایا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر کسی کو واپس جانا ہے افغانستان تو اس کو عزت کے ساتھ ہمیں بھیجنا چاہیے اور ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس لیے ہمارا ایک سنگین ایشو ہے، ایک سیریس ایشو ہے جہاں تک تحریک طالبان پاکستان کی سوال ہے، جہاں تک ان دہشت گردوں کی گروپس کا سوال ہے، اور میں چاہوں گا کہ افغانستان کے عوام ہمارے ساتھ ہو، ہمارے ساتھ مل کے ان قسم کے گروپس کا مقابلہ کریں۔ اچھا یہ بتا دیں چیئرمین صاحب کہ ہمیشہ یہ روایت رہی ہے کہ کنگز جماعتیں بناتے رہے ہیں اور لاڈلے پیدا کرتے رہے ہیں ہمارے اسٹیبلشمنٹ، کیا جو ملک کی موجودہ صورتحال ہے، اب پہلے بھی ایک اعلامیہ جاری ہو گیا تھا کہ اب جو ہے نا فوج کا سیاست سے بالکل تعلق ختم ہو گیا، کیا آپ کی جماعت پیپلز پارٹی مطمئن ہے کہ آگے چل کر کوئی نیا تجربہ نہیں کیا جائے گا؟ جمہوریت کو ڈی ریل کرنے کی کوششیں اب ختم ہو چکی ہیں، آگے بھی کیا اس قسم کے جہاں تک جمہوریت ڈی ریل کرنے کے سوال ہے، میرے خیال میں 18ویں ترمیم نے ہمیشہ کے لیے وہ دروازے بند کیے ہیں جو جمہوریت کو ڈیریل کرنے والی بات ہے۔ جہاں تک لاڈلا کی سیاست ہے اور سلیکشن ہے، میرا خیال میں اس کے لیے ہمیں مزید جدوجہد کرنا پڑے گا تاکہ یہ روایت کو ہمیشہ کے لیے ختم کیا جائے اور پاکستان کے عوام پہ بھروسہ کیا جائے، پاکستان کے عوام پہ یہ اعتماد کیا جائے کہ وہ خود فیصلہ کرے کہ کس کو وہ اپنا وزیر اعظم منتخب کرنا چاہتے ہیں۔ سوال کا جواب دے دے گا چیئرمین پی ٹی آئی کو آپ کہاں دیکھ رہے ہیں الیکشن میں، اور الیکشن کے بعد کہاں دیکھ رہے ہیں؟ چیئرمین پی ٹی آئی کو اب دیکھتے ہیں کہ الیکشن میں کیا ہوتا ہے۔ چیئرمین صاحب اس وقت جو ہے لاڈلا کون ہے؟ تھینک یو۔